अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़राह को पता नहीं ये आदत कहाँ से पड़ी थी, मगर ये था कि अम्मा को सदा से फ़राह का मुर्दों से शर्त बांध के सोना चिढ़ा दिया करता। वो हमेशा किसी डिक्टेटर की तरह फ़राह के सर पे सवार रहती, मगर वो फिर भी उनके साथ दाव घात कर जाती। किसी न किसी कोने खुदरे में अपना छोटा सा तकिया लगाकर एक आध झपकी ज़रूर लेती। अम्मा को जितना इस बात पर गुस्सा था, दर हकीकत फ़राह उतना ही सोने के लिए तड़पती थी। देखा जाता तो उसे नींद से कहीं ज़्यादा नींद में आने वाले रंग बरंग ख्वाब ललचाते थे। नौजवानी के वो ख्वाब जो हर लड़की को बेचैन रखते हैं। आंखें बंद करती तो यहाँ से वहाँ नीले सितारे टंगे आंचलों की तरह ख्वाब लहरें लेने लगते। उसके ख्वाब बहुत आला व अरफा नहीं थे, बस उसकी तरह मामूली और एक छोटे से मगर खुशियों से भरे घर के ख्वाब थे, जहाँ दौलत से ज़्यादा मोहब्बत का हुन बरसता हो, जहाँ कोई शहज़ादा भले ना सही लेकिन एक मोहब्बत करने वाला हमदर्द जीवन साथी हो। मगर हमेशा एक आध झपकी में उसका ये ख्वाब अम्मा के झंझोड़ने से टूट जाता। वो हड़बड़ा के उठती तो अम्मा उसकी एक झपकी की वजह से अधूरे रह जाने वाले कई काम गिनवाने लगती और फ़राह के हाथ फिर जल्दी जल्दी अम्मा के हुक्म की तामील में चलते रहते। लेकिन वो जितनी भी जांफशानी से काम करती, कपड़े धोती तो धुलकर सूखने से रह जाते। अम्मा उसे घूर के कहती, मुई पड़ी रहती है, सूरज सवा नेज़े पे हो तो तेरी नींद की इब्तदा होती है। जब धूप ही कजला गई, ख़त्म होने वाली हो गई तो कपड़े धोने की तुझे सूझती है। अब क्या सूरज हवा पानी तेरे गुलाम हैं जो तेरी मर्जी से उठे बैठेंगे। फ़राह सब सुन के सर झुका लेती, सोचती कल यूँ नहीं होगा, लेकिन कल रोज़ाना से मुख्तलिफ नहीं होती। नतीजतन अब्बा की झिड़कियाँ भी उसे सुनने को मिलती। वो चुप करके सुनती रहती तो अम्मा जो दिन भर पहले उसे झाड़ती रहती थी, अचानक उसका दिफा करने उठ खड़ी होती। फ़राह के होंठ मुस्काने लगते। माँ की यह मोहब्बत भी अनोखी है। मगर वो सर झुकाकर किचन की तरफ बढ़ जाती और ज़िंदगी मानो उसके कदमों में छनकती पायल थी कि हमराह चली जाती। और फिर वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से महवे परवाज था। ज़िंदगी इन्हीं झिड़कियों में गुजर रही थी। अम्मा उसके लिए अब किसी मुनासिब बर की तलाश में थी और वो अभी तक उन्हीं जागती और सोती आंखों से ख्वाब देखा करती थी। एक मोहब्बत करने वाले हम सफ़र के ख्वाब, एक मोहब्बत से भरपूर घर के ख्वाब। लेकिन अमली ज़िंदगी में भी उसके साथ वही हुआ कि अभी ख्वाब की दहलीज पे कदम रखती कि अम्मा झंझोड़ डालती और अभी उसके लिए अच्छे रिश्ते आना शुरू हुए थे कि अचानक ही अब्बा पे फालिश का हमला हो गया। इलाज करवाया गया मगर कंपनी भी उनकी तवील बीमारी से उकता गई तो फ़राह और अम्मा तन्हा रह गए। अम्मा तो कभी घर से बाहर ना निकली तो वो भी नहीं थी, मगर मैट्रिक तक पढ़ने की वजह से कुछ ना कुछ दुनिया के मुतालिक जानती थी। हालांकि दुनिया ही है जो गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलती है, मगर फ़राह को अपनी दुनिया की परख होने की सलाहियत पे बड़ा नाज था। सो वो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपना रास्ता तय करने लगी। तब पता चला कि दुनिया वो जादू नगरी है जहाँ एक मंत्र का तोड़ करो तो दूसरा जादू सर पे चढ़ के बोलता है। उसे ठोकर मार कर किसी एक सुराग को पाओ, पतामंदी से सरशार रिपीट। जिंदगी में आने वाली एक ठोकर से संभलो कि पाँव किसी नए पत्थर से टुकरा जाते हैं। फ़राह भी किसी कोलंबस की तरह जो अमेरिका दरियाफ्त करने निकला था, अपने लिए ज़िंदगी की नई राहें दरियाफ्त करने घर से बाहर निकली थी। जगह जगह ठोकरें खाती फिर रही थी अच्छी नौकरी की तलाश में, मगर तालीम इतनी कम थी, नौकरी मिलती तो कैसे। उसे लगा था उसके यकीन की कश्ती यकीनन पानी में गर्क हो जाएगी, क्योंकि नौकरी ना मिलना जहाँ एक अलमिया था, वहाँ नौकरी देने वालों की टपकती राहें उससे भी बड़ा अलमिया थी। और वो सादा सी घर में ज़िंदगी गुजारने वाली, छोटे छोटे ख्वाब देखने वाली फ़राह भला मुआशरे में मौजूद मर्द के इस रूप से कहाँ वाकिफ़ थी। वो तो पहले ही कदम पे सहम गई। ज़िंदगी की पहली ठोकर नहीं जैसे उसे लहूलुहान कर दिया मर्दों के इस मुआशरे में, जहाँ अगर वो बस पे चढ़ती तो मर्दों से टकराव होता, सड़क पे चलती तो राह चलते मर्द उसे चुटकियाँ काट जाते। वो किसी घबराई सहमी हिरनी की तरह इधर उधर देखे,
اپنے راستے پہ چلنے لگتی۔ وہ اپنے نیک شریف خیالات کے ساتھ کیسے جگہ بنا پائے گی، کیسے جی پائے گی، اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مگر شاید اس کے ہمراہ ابھی کچھ اچھی دعائیں تھیں۔ ماں باپ کے ہاتھ جو اس کے لیے دعا کو اٹھتے تھے، انہوں نے ہی فراق کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دیا تھا، کیونکہ اس کی ذات پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ اس کی روح چھوٹے چھوٹے کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ بالآخر ایک طویل تگودو کے بعد اسے ایک گارمنٹ فیکٹری میں نوکری مل ہی گئی، لیکن گارمنٹ فیکٹری والے علم اور تجربہ مانگتے تھے جو اس کے پاس تھا نہیں، سو تھوڑی سی تنخواہ پر اسے کام کرنا پڑا۔ اس کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ بھلے کم اجرت ملے لیکن وہ کچھ نہ کچھ لے کے گھر جائے، کیونکہ گھر میں موجود چاروں نفوس اب اس پہ انحصار کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی فیکٹری میں اب وہ تجربہ حاصل کرتی گئی۔ علم کی اسے اب اتنی ضرورت نہ رہی تھی، اور یوں آنکھوں میں سجائے کئی خوابوں پر مستحکم قدم جماتی وہ آگے سے آگے بڑھتی گئی۔ پہلے وہ فرح جو صرف ایک جھپکی کے لیے تڑپتی تھی، اب کتنے ہی پہلے خواب اس کی زندگی میں قطار لگائے کھڑے تھے۔ اب وہ سمجھی تھی بند آنکھوں کے خواب تو آنکھیں کھلتے ہی جھم سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت تو کھلی آنکھوں دیکھے خوابوں کی ہے، جو اس نے اب عملی زندگی میں آ کر دیکھنے شروع کیے تھے۔ ہر روز 2+2=4 کی نظر ہو جاتا تھا اس کے وہ پہلے خواب، وہ ایک محبت کرنے والے جیون ساتھی کے خواب، اگرچہ اب بھی اسے تنگ کرتے تھے، مگر اب وہ آنکھیں بند کرنے سے گریزاں رہتی، کیونکہ اس پہ گھر کی بھاری بھرکم ذمہ داری تھی۔ اسے اپنے بھائیوں کی تعلیمی اخراجات بھی پورے کرنا تھے، گھر کی اس چکی کو چلانا ہی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یوں ہوا کہ بہت سا وقت گزر گیا۔ وقت تو یوں ہی گزرتا ہی ہے، مگر اسے لگا جیسے وقت نے اس کے ساتھ لک چھپ کھیلا تھا۔ بھاگ بھاگ کر وہ خود تو چھپ جاتا، اور وہ در اور دریچوں میں آنگنے دل میں دوڑتی پھرتی اسے تلاشتی پھرتی۔ پھر پتہ چلتا وقت تو پیروں کی ہلکی سی چاپ کے بنا ہی لمبے سفر پہ نکل گیا، اسے خبر کیے بنا۔ مگر اس کی یہی بے خبری خوشخبری بنی۔ اس کے بڑے ہونے والے دونوں بھائیوں کے وجود میں جیسے اس کے خوابوں کی، اس کے لہجوں کی پھل جھڑیاں سما گئی تھیں۔ ان کے جوان ہوتے وجود جیسے اس کے خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ سو ایک روز اس نے باہر صحن میں چارپائی ڈالے لیٹی اماں کی پائنتی پہ بیٹھے بڑے مدھم لہجے میں کہا تھا، اماں، میری زندگی کا سفر کتنا آسان ہو گیا۔ مجھے اس کا غم نہیں کہ میں زندگی کا اصل سراغ لگانے والی کولمبس نہ بن سکی۔ ہاں، لیکن ایک خوشی ضرور ہے۔ زندگی کی اس راہ گزر پر اگرچہ میرے پاؤں زخمی ہوئے، اگرچہ میری روح کچھ تار تار ہوئی، لیکن پھر بھی میرے دامن میں کئی نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں۔ میرے آنچل پہ کتنی محبت کے بیل بوٹے ہیں اماں۔ اتنا کچھ جو مل گیا وہ اتنا کم تو نہیں جسے لینے سے دنیا یوں گھبراتی ہے۔ اماں، سچ میں اگر دیکھا جائے انسان کے اپنے خواب پورے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کے خواب پایہ تکمیل تک پہنچائے تو ہی وہ مطمئن اور اصل انسان کہلانے کا حقدار بن پاتا ہے۔ اماں نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا، کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی ملیح پیشانی کو چوما تو اس کے بالوں میں اتری چاندی دیکھ کر دل سے دعائیں کرنے لگی اس کے نیک مقدر کی، اور جیسے تقدیر بھی اس کی قسمت سنوارنے کی خواہش مند ہو گئی۔ کائنات کے مالک نے جیسے اس کی ماں کی دعا سن لی، اور جیسے اوپر سے حکم آیا تو وقت جس نے ہمیشہ اسے چھپن چھپائی کھیلی تھی، آج جیسے کسی ہمدم درینہ دوست کی طرح پھولوں کی ٹوکری سجائے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ سجاد بدر شاہ کا روپ دھارے اس کے خواب دستک بن کے اس کے دروازے پہ آ گئے۔ اماں نے حیرت سمیٹی آنکھوں سے دروازہ کھولا تو سجاد بدر شاہ کی گہری آنکھوں میں زندگی کا سراغ یقین کی طرح اس کونے سے اس کونے تک میں بکھرا ہوا تھا۔ اس نے اتنی محبت سے فرح کا ہاتھ مانگا تھا کہ ابا اماں نے سوچنے کے لیے لی جانے والی مہلت کے پہلے ہی حصے میں سجاد بدر شاہ کا رشتہ قبول کر لیا۔ دونوں بھائیوں نے ہنس ہنس کر اس کے گرد خوشیوں کے اتنے ڈھیر لگا دیے کہ فرح جو چین کی نیند کو ترس گئی تھی، اماں کے لاکھ کہنے پر مشکل سے سونے لیٹتی تھی، ورنہ گھر پہ بھی اپنی فیکٹری کا کام کرتی رہتی تھی، جی بھر کر سوئی، اور جب جاگی تو جیسے زندگی کی ساری تھکن اتر گئی اور اس کی آنکھوں میں نئے آنے والے دن کے بہت حسین خواب سجنے لگے۔
اماں نے سادگی سے اس کی منگنی کر دی۔ شادی ماہ رمضان کے بعد عید پہ ہونا قرار پائی۔ فرح سر جھکائے تقدیر کے اس نئے فیصلے پہ شاکر تھی۔ سجاد بدر شاہ کون ہے، کیسا ہے، اس نے جاننے کی کوشش نہ کی، یہاں تک کہ رمضان شروع ہو گئے۔ زندگی بہت ٹف ہو گئی۔ اب اسے سحری بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی خود ہی کرنا پڑ رہے تھے۔ بہن ہمجولی سنگی ساتھی کوئی تھی نہیں۔ اماں تھی تو وہ اتنی ہمت نہ رکھتی تھیں کہ اس کی شادی کے جوڑے ٹانگ سکیں، سو وہ خود ہی لگی پڑی تھی، یا کبھی کبھار ہاشم اور جواد اس کے ساتھ لگ کر ستارے ٹانگنے لگتے، مگر ایسا وہ بہت کم ہی کرتے تھے۔ زیادہ دیر تو وہ دونوں اس کی شادی پر مزے مزے کے پروگرام ترتیب دیتے رہتے، اس کی خوش رنگ خوشی کے تانے بانے ایسے بنتے کہ فرح کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ خود حیا آلود ہو جاتی۔ وہ کبھی تو چپ رہتی، کبھی زبردستی دونوں کو باہر نکال دیتی۔ واہ آپا، ابھی سے اتنی اجنبیت، ہاشم اسے چھیڑتا۔ جواد بھی اس کی تائید میں کوئی اور قصہ لے بیٹھتا تو وہ بے بسی سے دروازہ کھول کر دونوں کے جھرمٹ میں باہر چلی آتی، پھر کہتی، اچھے بھائی ہونا، پلیز کام کرنے دو، دیکھو تو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ارے واہ آپا، آپ تو خام خواہ اس حضرت وقت سے گھبرا رہی ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وقت کی باغیں تو اب آپ کے ہاتھ میں آئی ہیں۔ جس سمت، جس طرح، جس رخ پہ موڑیں، فتح آپ کے قدم چومے گی۔ اچھا بابا، مجھے یقین آ گیا اپنی خوش قسمتی پر، لیکن پھر بھی کام تو مجھے ہی کرنا ہے، دیر ہو گئی تو یوں ہی افراتفری پھیلے گی۔ تب دونوں ہار مان جاتے، پھر کہتے، ایز یو وش آپا، چلیے آپ گھر کا کام سنبھالیے، ہم باہر کا کام نمٹاتے ہیں۔ لائیے لسٹ، کیا کیا منگوانا ہے۔ ہاشم ہاتھ پھیلا دیتا تو وہ رات کی بنائی جانے والی کوئی بھی لسٹ اسے تھما دیتی، اور ایک دن اور خوشیوں میں ڈوبا گزر جاتا، یہاں تک کہ ماہ رمضان نصف گزر چکا تھا۔ اماں اس کے دائیں بائیں دعائیں کرتی چکراتی رہتی، اور وہ خود ابا کی چارپائی پہ بیٹھی ابا کی دلجوئی میں مصروف رہتی، اس خیال سے کہ کہیں ابا خود کو ایسے موقع پہ لاچار اور ناکارہ نہ سمجھے۔ وہ ہر کام ان سے پوچھ پوچھ کے یوں کرتی کہ اس کی فرما برداری ابا کی آنکھوں میں نمی اور فخر بن کر دوڑ جاتی۔ ابا اس کے سر پہ اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھ دیتے۔ دعائیں فضا میں نہیں گونجتی تھی، مگر فرح کو ایسا لگتا وہ اماں کی طرح ابا کی دعاؤں میں بھی پور پور سیراب ہے۔ پہلی شب قدر کی رات میں جاگتے ہوئے سوچنے پر مجبور تھی کہ کیا مانگے، بنا مانگے عزت، 2 وقت کی روٹی، گھر کا سکون، نیک بھائیوں کا ساتھ، سب کچھ تو تھا۔ بے رحم معاشرے میں بھی اللہ نے اپنی رحمت کا آسرا اس پہ کیا ہوا تھا۔ کچھ اپنے لیے مانگو آپا، سجاد بھائی کے لیے ان کی زندگی، اپنی خوشیوں کے ابدی ہونے کی مناجات کرو، کہتے ہیں ان راتوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جواد نے اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھ کر اپنا خیال منتقل کیا تو اس نے اگلی ہی رات کھلے ہاتھوں دستے دعا کی طرح پھیلے دل سمیت گڑ گڑا کر بے قراری سے دعا کی، اپنے بھائیوں اور ماں باپ کی طویل عمری، خوشیوں بھری زندگی کی دعا کے ساتھ اپنے اور سجاد بدر شاہ کے لیے اچھے دنوں کا نیک شگون، مسرتوں کی طویل موسم بہار کی دعا۔ پھر دوسرے دن 28واں روزہ تھا، اس لیے آنے والی عید کا سوچ کر وہ صبح سے سارا گھر صاف کرنے اور بھائیوں کے کپڑے دھونے میں لگ گئی۔ اماں نے لاکھ منع کیا، اب تو 2-4 دن مائیوں بیٹھ جا، مگر فرح نے سنا ہی نہیں۔ اماں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بولی، اماں یہ مائیوں جیسے شگن ہم لوگ نہیں لے سکتے، اور سنیے آپ پچھلے زمانوں کی ریتوں روایتوں اور رسموں کے چکر میں مت پڑیے پلیز۔ ٹھیک ہے، مگر سجاد کیا سوچے گا، مانا کہ اس کے گھر میں ان خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کوئی نہیں، مگر بیٹا ہمیں اسے اس موقع پر تنہائی کا احساس تو نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ مطلب یہی، تیری نسبت سے میں بھی تو اس کی ماں لگی، اس لیے مجھ سے ماں ہو کر نہیں دیکھا جائے گا اس کا اداس چہرہ۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کیجیے، مگر مجھے کپڑے تو دھونے دیجیے۔ کپڑے؟ اماں لمحہ بھر کو رکی، پھر ماضی کسی کڑک سے بولی، اتنی حیاتی ہو گئی فرح، تجھے کپڑے دھونے کا صحیح وقت نہیں پتا چلا، سارا دن ادھر ادھر کے کاموں میں لگا دیا، اب جب شام ڈھلنے کو آئی تو کپڑے تاروں پہ ڈالے گی، کب سوکھیں گے؟ سوکھ ہی جائیں گے اماں، آخر کب تک نم رہیں گے، صبح بھی تو ہوگی نا، یوں منٹوں میں نمی اڑ جائے گی، جو جی میں آئے کر۔ اچھا دیکھ، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، جواد گھر میں ہے، کوئی کام ہو تو اسے کہنا، خود چادر اوڑھ کے باہر مت نکلنا، برا منائیں گے سب احباب محلہ دار۔ محلے دار احباب، ان سے کوئی نہیں ڈرتا،
لیکن وعدہ رہا آپ کے حکم سے سرتابی نہ ہوگی اماں۔ اس نے قمیص کو نچوڑ کے بالٹی میں ڈالا، سارے کپڑے دھل گئے تو وہ چھت پہ جا پہنچی۔ ابھی پہلا کپڑا ہی پھیلایا تھا کہ جواد دوڑا ہوا اوپر آیا۔ وہ سجاد بھائی آئے ہیں، کہہ رہے تھے اماں سے بات کرنی ہے۔ اماں تو گھر پہ نہیں ہے، آپا کیا کروں؟ کام کیا ہے؟ اس نے گلابی شام کی طرح گلابی ہوتے ہوئے پوچھا ہی تھا کہ سجاد بدر شاہ کئی پیکٹ لیے خود ہی چھت کی سیڑھیاں چڑھ آیا۔ دراصل میں یہ سامان خرید کے لایا تھا، کوئی ہے نہیں گھر میں عورت مشورہ دینے والی، پھر آپ کی پسند کا بھی نہیں معلوم، اس لیے یہ سوٹ لایا ہوں۔ جو رنگ ڈیزائن پسند ہو بتا دیجیے گا، برا نہ مانیے گا۔ میری ماں بہنیں ہوتی تو اس موقع پر وہ یہ سب کچھ کرتی، آپ تو جانتی ہیں کوئی اور ہے نہیں، والدہ کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی، اکلوتا ہی تھا، تو برائے مہربانی۔ سارے پیکٹ کھول کر اس نے چھت پر بچھے تخت پہ سجا دیے۔ فرا کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، ہر لباس بہترین نفیس خوابوں کے ریشم سے بنا ہوا بیش قیمت ہی دکھائی دے رہا تھا، کسی ایک پر نظر ہی نہیں ٹک رہی تھی۔ یہ گلابی شام سا گلابی شرارہ سوٹ کیسا رہے گا بارات کے لیے؟ سجاد نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ فرا نے جھجکتے ہوئے پہلی نظر اٹھائی اور حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ؟ یہ آپ ہیں؟ وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ تمہاری سوچ کا محور بن سکوں؟ نہیں، مجھے اپنے اتنے خوش قسمت ہونے کا یقین نہیں آ رہا۔ ارے واہ، اتنی سچی محبتیں لیے میں ہر موڑ پہ آپ سے ٹکراتا رہا اور آپ ابھی تک بدگمانی اور گمان کے بیچ اٹکی ہوئی ہیں۔ سجاد نے یاد دلایا کہ وہ کب سے فرح کا طلبگار رہا ہے، لیکن فرح اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہی۔ دراصل میں سمجھتی تھی شاید آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح جسٹ فار انجوائمنٹ کے چکر میں ہیں۔ ویسے یہ شادی بھی اسی چکر کی ایک کڑی ہے۔ کیا مطلب؟ فرح کی آنکھوں میں خوف لرزا تو سجاد ہنس پڑا، پھر سبھاؤ سے بولا، فرح تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو، اس لیے جسٹ فار انجوائمنٹ بھی کریں گے تو تمام عمر، بس یقین رکھیے خسارے میں نہیں رہیں گے۔ آپ ہی سوچیے، محبت جواباً محبت میں جمع ہو تو پروفٹ بڑھ جاتا ہے، اور یہ واحد سودا ہے جو گراں بار بھی ہو تو مہنگا نہیں لگتا۔ فرح نے مسکرا کے پھر سے سر جھکا لیا، پھر کولیگ کے سوال یاد آئے تو برسبیل تذکرہ بولی، اتنے برس تنہا گزار دیا آپ نے، کیا واقعی کوئی جچی نہیں یا گلابی شام زیادہ بھائی ہے آپ کو؟ بس یہی سمجھو کہ واقعی مجھے گلابی شام ہی کچھ بھا گئی، اور مجھے اپنی اس خوش قسمتی پر ناز ہے کہ گلابی شام نے میں نے ایک ہیرے کی خیرہ کن کرنوں سے اپنا جیون باندھا اور دل و روح تک روشن کر لیا۔ سجاد بدر شاہ کوئی اور نہیں، اسی گارمنٹ فیکٹری کا مالک تھا، امیر کبیر رئیس تھا جس میں فرح کئی سالوں سے کام کر رہی تھی۔ سجاد بدر شاہ کی آنکھوں کی مقناطیسیت اور خاموش پیغامات ہر لمحہ فرح کی ذات کا طواف کرتی، اس کی نگاہیں۔ فرح یہ سب محسوس کر سکتی تھی، مگر کیا کرتی؟ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی مردوں کی ستائی عورتوں کے اس معاشرے میں اس نے اپنی ذات کے گرد اپنے اصولوں کی بہت بڑی دیواریں کھڑی کر لی تھیں، اور یہ پکا تہیا کر کے ہی گھر سے باہر قدم نکالا تھا کہ کسی بھی مرد کی کسی بھی طرح کی ترغیب یا آفر کا کبھی بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دے گی، اور اس کے کردار کی یہی مضبوطی تو خاموشی سے اس کا محاصرہ کرتی دو آنکھوں کو بھا گئی تھی۔ سجاد بدر شاہ نے تو بہت پہلے ہی اسے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف فرح کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کے لیے آنے والا رشتہ اسی کی فیکٹری کے مالک کا ہے۔ آج اس کی باقاعدہ سجاد سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اتنے سالوں سے ایک جگہ کام کرنے کے باوجود وہ نہیں جان پائی تھی کہ سجاد اس کے بارے میں اتنے پرخلوص جذبات رکھتا ہے۔ فرح نے بڑے مان سے پھر سے سر اٹھایا تھا، مگر سجاد بدر شاہ کی آنکھوں میں جتنی چمک، جتنا یقین تھا، اس نے فرح کو اندر تک سیراب کر دیا تھا، اور آنے والی چاند رات کی ساعتیں گواہ تھیں کہ اب اس کی راہ میں انہی آنکھوں کی چمک جگنوؤں کی طرح فروزہ رہے گی، گلاب کی طرح بچھ بچھ جائے گی۔ اصل میں یہی تو محبتوں کا مال تھا جس سے اس کی خالی جھولی بھر دی گئی تھی، اور وہ یہ سوچ کے بہت سرشار تھی کہ قدرت کے فیصلے کتنے حسین ہوا کرتے ہیں۔ فرح نے اپنی بند آنکھوں سے دیکھے چند حسین خوابوں کی قربانی ہی تو دی تھی، گھر کا بیٹا بننے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، اور اپنی عزت و وقار کی حفاظت کرتے ہوئے اسے بہت محنت کی تھی۔
زندگی نے اسے کچھ ایسی چکی میں پیسا تھا کہ اس کے پاس تو جھپکی لینے کا وقت نہ رہا تھا، لیکن آج اس کے سامنے کھڑا یہ اعتبار دلاتا شخص جیسے اس کے تمام خوابوں کی تعبیر بن کے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اور فرح کے آنچل میں آج سجاد بدر شاہ نے یقین، مان، محبت کے پھول ڈال کر عید سے پہلے ہی جیسے اس کی زندگی کو عید کی طرح گل رنگ کر دیا تھا۔